नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। पंजाब में एक बड़ी गिरफ्तारी के लिए एक्शन क्यों किया गया, शहबाज गिल के केस में अदालत में किस नोयत के दो तहलका खेज इंकशाफात हुए, ARY के हेड ऑफ न्यूज की गिरफ्तारी के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा और तकलीफदेह किस्म का इंकशाफ हुआ है, एक अजीबो गरीब वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है और इमरान खान साहब ने आज के दिन में किस नोयत का खतरनाक सरप्राइज दिया जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको GHQ के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इस खबर से जुड़ी एक हैरान कुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। इस वीडियो में 4 किरदार भी नजर आ रहे हैं और जैसे ये वीडियो सामने आई, शहबाज गिल की एक अंधेरे सेल से एक ताजा तरीन और खौफनाक किस्म की वीडियो आज के दिन में लीक हो गई। ये एक ऐसी वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर जलजला बर्पा कर दिया। ये वीडियो इतनी तकलीफदेह है कि पहली मर्तबा जब ये वीडियो सामने आई, पहली मर्तबा जब इस वीडियो से जुड़ी तस्वीर सामने आई तो पहले तासुर के मुताबिक ये कहा गया कि ये तस्वीर असल नहीं हो सकती, ये वीडियो असल नहीं हो सकती और मरियम नवाज और उनका जो सोशल मीडिया सेल है उसने ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि ये एडिटेड वीडियोस हैं, ये जाली वीडियोस हैं। लेकिन अब पता ये चला है कि शहबाज गिल की इस अंधेरे सेल से जो आज के दिन में वीडियोस लीक हुई हैं, जो आज के दिन में तस्वीर सामने आई हैं, ये 100% असल तस्वीर है, इनमें किसी किस्म की एडिटिंग नहीं की गई थी। अब ये जो वीडियो है और इससे जुड़ी तस्वीर ये सोशल मीडिया पर तो वायरल हो चुकी हैं। पहले 1 घंटे के दौरान इस वीडियो को 3 लाख से ज्यादा मर्तबा देखा गया है, लेकिन जो मरकजी मीडिया है और जो मरकजी न्यूज चैनल हैं उन्होंने शहबाज गिल की इस अंधेरे सेल से इन खौफनाक किस्म की वीडियोस को नशर नहीं किया। इन चैनल्स ने इन वीडियोस को और इन तस्वीर को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया इस वक्त किस तरह से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि इन वीडियोस में क्या था, इन तस्वीर में क्या था और शहबाज गिल को असल में कहां पर रखा गया था रात भर और उनके साथ किस किस्म का सलूक किया गया। तो मामला यह है कि ये वीडियोस और ये जो तस्वीर जो आज के दिन में लीक हुई, ये उस वक्त लीक हुई और उस वक्त सामने आई जब शहबाज गिल को अदालत में पेश किया गया और अदालत में इस केस की समाअत के दौरान एक बहुत गैर मामूली और एक ड्रामाई मोड़ आ गया। क्योंकि शहबाज गिल की जब अदालत में पेशी हुई तो उसके मुतल्लिक भी 2 ऐसी वीडियोस थी जिन्हें मीडिया ने नहीं चलाया। मीडिया ने सिर्फ एक वीडियो को नशर किया, लेकिन जो 2 वीडियोस इंतहाई अहमियत की हामिल थी, जो 2 वीडियोस इंतहाई हसास नोयत की थी, उन दोनों वीडियोस को मीडिया ने नहीं चलाया और जो चैनल थे उन्होंने अपनी वेबसाइट से भी इन वीडियोस के मुतल्लिक जो खबर थी उसको मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया। अब ये जो वीडियोस हैं इनमें देखा यह जा सकता था कि एक तो शहबाज गिल के हाथ में हथकड़ी लगी है, इसके साथ साथ शहबाज गिल के कपड़ों पर खून के धब्बे भी हैं। अब इसी पूरी सूरत हाल में एक खौफनाक और अंधेरे सेल से भी शहबाज गिल की कुछ तस्वीर सामने आई हैं, उनके मुतल्लिक आपको बताते हैं और अदालत में 3 मौके पर किस किस्म की इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, किस किस्म की ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई और किस किस्म के वहां पर रिमार्क्स दिए गए और दलाइल दिए गए, उसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि पुलिस ने शहबाज गिल को आज के दिन में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था और उनके 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी पुलिस की जानिब से। लेकिन इस मौके पर अदालत में एक गैर मामूली किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई और वो इस तरह कि पुलिस की जानिब से एक अजीबो गरीब किस्म का मौकफ अपनाया गया। ये मौकफ एक फोन सेट के मुतल्लिक था और पुलिस का ये जो मौकफ था इसको सुनकर वहां मौजूद सहाफी भी हैरान रह गए
اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہاں پر میجسٹریٹ تھے ان کے لیے بھی یہ بات حیران کن تھی کہ پولیس ایک موبائل کے متعلق کس قسم کا موقف اپنا رہی ہے، اور آخر اس موبائل میں ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جس کو پولیس کہہ رہی ہے کہ اب ہم نے اس موبائل کے اندر سے یہ ڈیٹا ریکور کرنا ہے۔ اور پولیس نے موقف یہ اختیار کیا کہ شہباز گل سے ان کا ہم نے موبائل ریکور کرنا ہے، اور جس پیپر سے، جس کاغذ سے دیکھ کر وہ بول رہے تھے، یعنی ARY کی نشریات میں جو انہوں نے بیپر دیا تھا، تو وہ مبینہ طور پر ایک پیپر کو دیکھ کر بول رہے تھے ہم نے وہ پیپر بھی برآمد کرنا ہے، اور اس بارے میں تفتیش کرنی ہے کہ اس پروگرام میں اصل میں شہباز گل نے کس کے کہنے پر یہ الفاظ بولے۔ اتنی بھونڈی قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر دلیل پولیس کی جانب سے پیش کی گئی، لیکن اس کے بعد جو شہباز گل کے وکیل ہیں ان کی جانب سے شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی گئی، اور یہ موقف اپنایا گیا کہ شہباز گل نے جو بیپر دیا تھا وہ کسی کے کہنے پر نہیں دیا، اور سب جانتے ہیں کہ شہباز گل ایک دن میں 6-7 بیپرز دیتے ہیں اور ان کو کسی سے ڈائریکٹیوز لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن عدالت نے شہباز گل کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا، اور پھر انہیں تھانہ کوسار کے حوالے کر دیا گیا، اور جمعے کو دوبارہ سے پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن یہاں پر شہباز گل کی ایک بڑی خوفناک قسم کی، بڑی تکلیف دہ قسم کی ویڈیو آج کے دن میں لیک ہوئی ہے۔ اسی ویڈیو سے جڑی کچھ تصاویر بھی اب سامنے آئی ہیں۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب شہباز گل عدالت میں پیش ہوئے، تو عدالت میں پیشی سے پہلے بھی ایک بڑی غیر معمولی قسم کی صورتحال پیدا ہوئی، ایک بڑا غیر معمولی قسم کا وہاں پر سین کریٹ ہوا، کیونکہ جب شہباز گل عدالت میں پیش ہوئے تو وہاں صحافی بھی موجود تھے۔ شہباز گل کو جب عدالت لایا گیا تو صحافیوں نے شہباز گل پر سوالات کی بوچھاڑ بھی کر دی۔ اب ایک صحافی نے شہباز گل سے سوال یہ کیا کہ آپ نے کیا فوج کے خلاف بیان دیا تھا، اور جس طرح کا الزام اس حکومت نے آپ پر لگایا ہے اس میں کوئی حقیقت ہے؟ تو اس پر شہباز گل کے الفاظ یہ تھے کہ انہوں نے کبھی اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی، ان کے بیان میں ایسا کچھ غلط نہیں تھا جس پر ان کو شرمندگی ہو، اور ان کا جو بیان ہے یہ ایک محب وطن پاکستانی کا بیان ہے، ایک ایسا پاکستانی جو فوج سے پیار کرنے والا ہے۔ لیکن یہاں پر شہباز گل کی پھر ایک تصویر وائرل ہو گئی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی تصویر جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے، اس کے متعلق ٹرینڈز بھی چلائے جا رہے ہیں، لیکن جو آپ کا مرکزی میڈیا ہے اس نے خوف سے شہباز گل کی یہ تصویر نہیں چلائی۔ اب اس تصویر میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ شہباز گل جو ہیں 5x5 کے ایک تنگو تاریک کمرے میں موجود ہیں، بہت ہی بری حالت میں ان کو رکھا گیا ہے، ان کے جوتے بھی ان کے پیروں میں نہیں ہیں، اور اس طرح سے لگ رہا ہے کہ ان کو شدید تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ اور اب وکیل فیصل چودھری نے یہ بھی بتایا ہے کہ شہباز گل کے کپڑوں پر خون کے دھبے بھی ہیں، اور انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، یہ اب وکیل فیصل چودھری کا کہنا ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور GHQ کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اور جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی این اس وقت ARY کے جو ہیڈ آف نیوز ہے ان کے گھر پر ایک خوفناک قسم کا آپریشن کیا گیا۔ لیکن اب پہلی مرتبہ اس آپریشن کی تباہ کن قسم کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ یہ ایک بڑی حساس نوعیت کی خبر ہے، اور اس خبر کے جو 2 نکات ہیں وہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ARY کے ہیڈ آف نیوز عماد یوسف صاحب کراچی میں مقیم تھے، لیکن اب ان کے گھر پر آدھی رات کو جو آپریشن کیا گیا، جس قسم کی ویڈیوز اب سامنے آئی ہیں، جس قسم کے حقائق اب سامنے آئے ہیں، اس سے پتا چلتا ہے کہ آدھی رات کو ان کے گھر پر کتنی گھناؤنی قسم کی کارروائی کی گئی، اور اس گھناؤنی کارروائی کے کردار کون تھے، کیونکہ اس آپریشن کے متعلق اب انتہائی تکلیف دہ قسم کا انکشاف یہ ہوا ہے کہ 20 سے زائد اہلکار ایسے تھے جنہوں نے پہلے عماد یوسف صاحب کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ وہ ایک صحافی ہیں، لیکن ان کے گھر کا گھیراؤ اس طرح سے کیا گیا جیسے دہشت گردوں کے ٹھکانے پر کوئی آپریشن کیا جا رہا ہو۔ اس کے بعد یہ جو 20 اہلکار تھے یہ ان کے گھر کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے،
اب عماد یوسف صاحب کی اہلیہ کا اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے، کیونکہ یہ جو 20 اہلکار اندر داخل ہوئے، انہوں نے گھر کے اندر توڑ پھوڑ بھی کی، اس کے بعد انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے بھی اتار دیے، ان کے ساتھ کوئی خواتین پولیس اہلکار بھی موجود نہیں تھی، اور سی سی ٹی وی کیمرے اس لیے اتارے گئے تاکہ یہ جو گھنونے آپریشن کے کردار ہیں ان کے چہروں سے نقاب نہ اتر سکیں، اور بغیر وارنٹ کے پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عماد یوسف صاحب کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اب ان کی گرفتاری کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر سینئر صحافی اور سینئر اینکر ارشد شریف صاحب کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے، اور ایک تازہ ترین خبر آئی ہے۔ اب ارشد شریف صاحب جو ہے وہ اس حکومت کے بڑے ناقد تھے، اور جس سازش کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تو انہوں نے بڑے بولڈ قسم کے پروگرام کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی تحقیقاتی صحافت سے یہ جو پوری سازش تھی اس سے پردہ بھی اٹھایا۔ ان کے آپ اگر ٹویٹس دیکھ لیں تو ان ٹویٹس میں بھی وہ بہت زیادہ ووکل تھے اور بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے اس امپورٹڈ حکومت پر۔ لیکن اب اے آر وائی کے جو آنر ہیں سلمان اقبال صاحب، ان کے خلاف بھی ایک جعلی قسم کی ایف آئی آر درج کی گئی، اور اسی طرح ارشد شریف صاحب کو بھی گرفتار کرنے کا ایک گھنونا پلان بنایا گیا۔ لیکن اب ارشد شریف صاحب کی ایک تصویر سامنے آئی ہے، یہ تصویر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے، اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو جس طرح سے ایک گھنونے پلان کے تحت قید کرنے کا ایک پروگرام بنایا گیا تھا تو وہ اپنی حفاظت کے لیے پشاور سے دبئی چلے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کا ایک قانونی حق بھی تھا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جی ایچ کیو کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی، عمران خان صاحب نے آج کے دن میں ایک طاقتور شخصیت کا نام لے کر 2 ایسے انکشافات کر دیے جنہیں میڈیا نے سنسر کر دیا۔ عمران خان صاحب کا یہ جو 57 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس کو میڈیا نے مکمل طور پر اس کا بلیک آؤٹ کر دیا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو 57 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں خان صاحب نے آخر کیا ایسے انکشافات کیے تھے کہ میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے، اور میڈیا نے خان صاحب کے ان انکشافات کو آن ایئر نہیں کیا۔ اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا، اس میں خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے بہت ہی حساس نوعیت کا جملہ بولا، اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں لڑوں گا، کیونکہ یہ بات اب سیاست کی نہیں ہے بلکہ جہاد کی ہے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے دوسرا ایسا حساس نوعیت کا انکشاف کیا کہ میڈیا نے یہاں پر عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی۔ کچھ میڈیا چینلز ایسے تھے جنہوں نے ایک کمرشل بریک لے لی، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو 31 سیکنڈ کا کلپ تھا جس میں خان صاحب نے دوسرا حساس ترین نقطہ بیان کیا، اس نقطے میں خان صاحب نے اصل میں کیا الفاظ بولے تھے۔ اب خان صاحب نے یہ جو جملہ بولا اس میں کہا کہ کوئی اگر قانون توڑے تو اس کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے۔ اے آر وائی کو تو کوئی شو کاز نوٹس نہیں جاری کیا گیا تھا، چینل کی بندش کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی۔ جمہوری معاشروں میں اس قسم کی غیر آئینی حرکتیں نہیں ہوتی، اور کسی جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح سے کسی چینل کو بند کر دیں۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے طاقتور حلقوں کے متعلق ایک انتہائی حساس نوعیت کا انکشاف کیا، ایک انتہائی حساس نوعیت کا جملہ بولا جسے میڈیا نے سنسر کر دیا۔ میڈیا عمران خان صاحب کے اس جملے کا بوجھ نہیں اٹھا سکا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے اس جملے میں کیا الفاظ بولے۔ اب خان صاحب کا یہ جو جملہ تھا، یہ اصل میں شہباز گل کی گرفتاری پر رد عمل تھا، اور خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ شہباز گل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جیسے کسی کو بغیر وارنٹ کے اغوا کر لیا جائے، ان کے ڈرائیور کو مارا پیٹا گیا، گاڑی کے شیشے توڑے گئے۔ اگر انہوں نے کوئی قانون توڑا تھا تو پھر ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوتی۔ انہیں جو اغوا کیا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہباز گل کے خلاف کوئی شواہد موجود نہیں تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر خان صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان بھی کیا، ایک بہت حساس نوعیت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقطہ بھی بیان کیا، اور خان صاحب نے کہا کہ کیا پاکستان میں کسی کے حقوق کی حفاظت کے لیے ادارے موجود نہیں ہیں؟ کیا ملک میں
کسی کو آئین اور قانون کا خوف نہیں ہے۔ اور اس کے بعد خان صاحب نے سب سے بڑا اعلان کر دیا، اور خان صاحب نے اس اعلان میں یہ کہا کہ 25 مئی کو رانا ثناء اللہ نے اور اس امپورٹڈ حکومت نے جو قتل و غارت کی تھی، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لیں گے، اور ہم بتائیں گے کہ یہ ایکشن کس قسم کا ہوگا۔ اس کے بعد خان صاحب نے یہ الفاظ بھی بولے کہ معاشرے میں جس قسم کی حرکتیں یہ امپورٹڈ حکومت کر رہی ہے، اگر ان حرکتوں کو نہ روکا جائے تو یہ جنگل کا قانون بن جائے گا۔ میں نے آزادی کے لیے جہاد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور حقیقی آزادی کے لیے مجھے جان بھی قربان کرنی پڑی تو میں جان بھی قربان کروں گا۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب کا جو آخری جملہ تھا وہ بہت ہی حساس نوعیت کا تھا، اور خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ ہے راہ حق کا، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ دباؤ کے سامنے جھک جائے۔ غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، آزاد قوم آگے بڑھتی ہے، اور میں اس قوم کو آزادی دلواؤں گا، حقیقی آزادی۔ خان صاحب نے کہا کہ میں ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، اور آئین اور قانون کے مطابق اپنی سٹرگل کروں گا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جی ایچ کیو کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی ایک انتہائی اہم نوعیت کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی، اور جیسے یہ خبر آئی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک انتہائی عزیز شخصیت نے دو تہلکہ خیز قسم کے انکشافات کر دیے، اور یہ انکشافات اس وقت ہوئے جب آج کے دن میں جی ایچ کیو میں ایک تازہ ترین سرگرمی ہوئی، ایک ایسی سرگرمی جس کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ آج کے دن میں جی ایچ کیو کی اس قسم کی سرگرمی ہو سکتی ہے۔ اور یہ سرگرمی اصل میں شریف خاندان کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی، خاص طور پر شہباز شریف کو آج کے دن میں جی ایچ کیو سے آنے والی اس اطلاع پر بہت زیادہ تشویش ہے، کیونکہ یہ جو اطلاع آئی اس کا تعلق براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اس کے ساتھ ساتھ جنرل آصف غفور سے بھی ہے، کیونکہ جنرل آصف غفور کے متعلق بھی اب ایک انتہائی اہم نوعیت کی اور انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو مدت ملازمت ہے یہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، لیکن آج کے دن میں اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں ایک بہت بڑی اطلاع گردش کر رہی ہے، جو کہ ایک انتہائی غیر معمولی قسم کی اطلاع ہے۔ اور اس اطلاع کے بعد ہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ اب چونکہ جنرل باجوہ کی مدت ملازمت تو 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے آپ فرض کر لیں کہ شہباز شریف یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینی ہے، تو یہ ایکسٹینشن زیادہ سے زیادہ پونے 2 سال تک کی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو آخری قانون سازی کی گئی تھی عدالت کے حکم پر، سپریم کورٹ کے حکم پر، پارلیمنٹ سے کسی بھی آرمی چیف کی تقرری کے لیے، کسی بھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے، یا کسی بھی آرمی چیف کی ری اپائنٹمنٹ کے لیے، تو اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ کسی بھی آرمی چیف کی عمر کی زیادہ سے زیادہ حد جو ہے وہ 64 سال ہو سکتی ہے۔ اب اس صورتحال میں اگر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملتی بھی ہے تو یہ ایکسٹینشن تقریباً پونے 2 سال کی ہوگی، لیکن کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے، جبکہ کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو قوانین میں ترامیم کر کے 3 سال کی ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے۔ تاہم ڈی جی آئی ایس پی آر اس پر واضح کر چکے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک اور ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ لیکن اب جنرل باجوہ کی ایک عزیز ترین شخصیت نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، اور اس انکشاف میں تاثر یہ تھا کہ جیسے ان کے پاس جی ایچ کیو کے اندر کی کچھ معلومات موجود ہیں، اور جی ایچ کیو نے کس قسم کے فیصلے کیے ہیں، ان معلومات کی بنیاد پر یہ شخصیت یہ انکشاف کر رہی ہے۔ اب اس پہلے انکشاف میں جنرل باجوہ کی اس عزیز شخصیت نے یہ بتایا کہ اگر عمران خان صاحب کو اس امپورٹڈ حکومت نے گرفتار کرنے کی کوشش کی، یا جس طرح سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کو توڑنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اگر یہ سب کچھ کیا گیا تو پھر ملک میں ایک خونی سیاست کا آغاز ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جنرل باجوہ کی اسی عزیز شخصیت نے دوسرا بہت حساس نوعیت کا انکشاف کیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت چین بھی اس قسم کے اشارے دے رہا ہے
کہ شریف خاندان کی حکومت اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ چین کو بھی پتا ہے کہ یہ جو حکومت آئی ہے یہ کس غیر ملکی طاقت کی سازش پر آئی ہے، اور چین نے اس وقت پاکستان کے اہم حلقوں کو اہم نوعیت کا پیغام شریف خاندان کی حکومت کے خاتمے کے حوالے سے پہنچایا ہے۔ یہ جناب باجوہ کی اس عزیز شخصیت کا دعویٰ تھا، لیکن تیسرا جو دعویٰ تھا وہ نئے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے تھا اور بہت حساس قسم کا دعویٰ تھا، اور اس انکشاف میں اس شخصیت نے یہ کہا کہ 30 اگست، پھر کہا کہ میں دوہرا رہا ہوں کہ 30 اگست تک نگران سیٹ اپ کے حوالے سے جی ایچ کیو ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، اور ان کا اشارہ یہ تھا کہ جناب باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اکتوبر میں نئے الیکشن ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی گرفتاری کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گرفتاری جو کہ پنجاب میں شہباز گل کی گرفتاری کا بدلہ لینے کے لیے پلان کی گئی ہے، اس حوالے سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے، کیونکہ کرنل ہاشم جو اس وقت صوبائی وزیر داخلہ ہیں، جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی دبنگ قسم کی شخصیت ہیں، انہوں نے 2-3 بڑے اعلانات کیے۔ ایک اعلان تو انہوں نے آج کے دن میں کیا، ایک بیان جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب فیصلہ کر لیا ہے کہ شہباز گل کی گرفتاری جس طریقے سے کی گئی یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام تھا وفاق کا، لیکن ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ہم کوئی غیر آئینی کام تو نہیں کریں گے، لیکن قانون کے تحت 25 مئی کو جو قتل و غارت گری کی گئی تھی اس کے کرداروں کو ہم گرفتار کریں گے۔ ہم نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے، اور اب یہ بیان سامنے آیا ہے کہ یہ جو تحقیقاتی کمیٹی ہے اس کی تحقیقات کی روشنی میں رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ اور رانا مشہود کی جو گرفتاریاں ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔